तदने मिलदासी अल्लाहु माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे दरगाह पे बैठे हैं और आज हमारी यहाँ पर हाज़री है और मेरे साथ कराची से बहुत मेहमान यहाँ पर आए हैं और हम सब लोग बहुत खुश हैं, सुकून महसूस कर रहे हैं और आज हम दरवाज़े के सामने बैठे हैं और 3:30 बजे का इंतज़ार है। ये दरवाज़ा यहाँ से खुलेगा और दरगाह की खिदमत होगी और यकीनन आज हम लाइव आपको वो भी दिखाएंगे, दुआएं करेंगे, बातें करेंगे और कलंदर क्या होता है, वली क्या होता है, क्या हम खुदा के वली बन सकते हैं या नहीं बन सकते, मोमिन क्या होता है और हम सूफ़ीज़म पे बात करेंगे कि सूफ़ी कौन होते हैं और दुआ की कबूलियत का वक्त क्या होता है। तो आज बहुत सारी बातें आज यहाँ पर ज़मीन पे बैठ के हम करेंगे। आप शामिल हो सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसी तरह से सुकून यकीनन आपको भी मिलेगा जिस सुकून में आज हम सब मौजूद हैं। और सनम मारवी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सनम, कैसी हैं आप? तो माशाल्लाह इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत बड़ी, मैंने तो कलंदर पाक की बहुत हाज़रियाँ दी हैं माशाल्लाह, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। और आज रमज़ान में आपने कहा मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये रमज़ान लग रहा है कि आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी से कम नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और फ़हीम अलम फ़कीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं? आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं इसी शहर का हूँ बेसिकली और लाल साईं के मुल्क का हूँ और आज इसी के कोने में बैठकर उसी की हाज़िरी दे रहे हैं। इसके अलावा खुशी की बात और क्या हो सकती है? क्या बात है, क्या बात है। और इस बाबरकत महीने में, रमज़ान के महीने बिल्कुल महीने के ये रमज़ान के महीने में। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भाई मौजूद हैं, उनका मैं देना चाहूँगी उस तरफ जो आज हमारे साथ रहेंगे। दिलजान चांडियो, रजब अली चांडियो, अस्सलाम वालेकुम। दोनों भाई हैं और दोनों की शक्लें भी बहुत मिलती हैं, है ना? मैंने शक्लें देख के पहचान गई थी कि दोनों भाई हैं। टोपियाँ भी एक जैसी हैं, है ना? मेरे पास तोहफा नहीं है वरना तोहफा दे देती इस बात पे कि टोपी एक जैसी, है ना? दुआएं दे सकती हूँ मैं आपको। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हज़रात औलिया इकराम की बारगाह में हाज़िर होना और बिलख़ुसूस इनकी दरगाह पर अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की सोबत में आना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल होता है तो वो किसी को तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को अपनी मोहब्बत और क़ुर्ब से नवाजना चाहता है तो उसे अपने वलियों के करीब कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। और क्योंकि इन अल्लाह वालों ने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत की है, अल्लाह से मोहब्बत की है, मखलूक से मोहब्बत की है, तो इसलिए कि लोगों से और इसीलिए आप देखते हैं कि आज पूरी दुनिया इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करती है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि रमज़ान का महीना है, हर रोज़ तुम लोगों को ट्रांसमिशन करनी है, तुम लोग वहाँ पे जाओगे, सहरी करोगे, फिर वापस आओगे, फिर सहरी करोगे कराची से। हमने कहा कर लेंगे और यकीन जानिए थकावट ही नहीं हुई। मतलब पूरा सफ़र करके आए और थकावट का मतलब आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा और वाकई दिल से आवाज़ है कि इतना सुकून है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है कि वाकई
ہم ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو سلیکٹ کیا گیا اور وہ یہاں پر آئے ہیں. اور میرے ساتھ یہاں پر علامہ آغا نادر رضوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم نادر بھائی, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز لال شہباز قلندر کے اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم. قلندر صاحب نے جب یہ جملے کہے ہوں گے تو ضرور ان کے ذہن میں تعلیمات محمد و آل محمد موجود ہوں گی, جس کی پیروی کرتے ہوئے, جس کی اتباع کرتے ہوئے پروردگار عالمین نے اتنی بڑی شخصیت بنایا کہ آج کوئی, میرا یقین ہے کہ جب تک بابا جی کا حکم نہ ہو, ان کی محبت اور اجازت نہ ہو, کوئی اس دربار تک آ نہیں سکتا. یہ بابا جی کا بلاوا ہے ہم سب کے لیے, اور یہ اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے شاید زندگی میں کوئی دوسری نہ ہو. یہ خوش نصیبی ہے, اور یہ ARY کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا کہ اتنی سندھ کی عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں, آج دربار میں ہم اور آپ حاضر ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور فرحان علی وارث ہمارے ساتھ ہیں, اور فرحان کافی دن بزی بھی رہے, اور دیکھیں آج کا ہی دن پھر. فرحان پہلے دن آپ ہمارے ساتھ تھے, آج دوبارہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسوس بہت, اس کا اندازہ نہ میں لگا سکتا ہوں نہ شاید کوئی لگا سکتا ہے کہ قلندر سرکار سائیں کے روضے پر یہاں پر آنا بے شک بلاوے سے کم نہیں ہے. میں زندگی میں پہلی بار آیا تھا, تو مجھے ہمارے بہت پیارے بھائی حسنین بھائی مجھے کہتے تھے کہ قلندر کے یہاں حاضری دینے چلو. اچھا, جب میں ارادہ کرتا تھا, جب میں نے خود سے ارادہ کیا نہیں گیا, اچانک سے مجھے کال آئی یار آج رات کو چلنا ہے. جس طرح آج رات کو آج کال آئی راز بھائی کے چلنا ہے, میں یہاں آیا ہوں, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ گے تو آپ پہلی بار جاؤ گے, دیکھو نا قلندر سرکار تمہارا استقبال کیسے کرتے ہیں. اچھا, میں سنتا رہا. میں نے کلام 98 میں پڑھا تھا علی وارث. تو جب میں یہاں پہنچا ہوں تو گاڑی سے اترنے سے لے کر جانے تک میرے کانوں میں ہر گلی سے وہ اس کی صدا بلند ہو رہی تھی. سبحان اللہ. بودلاوار سرکار کے روضے پر جو مرید ہے لال شہباز قلندر کے, وہاں سے حاضری دے کر جب میں چلا ہوں, رش اتنا تھا, مہندی لے کر جا رہے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ گے کیسے, رش ہے, میلہ ہے اتنا, کس طرح سے جاؤ گے. میں اکیلا نہ ہو پڑتا ہوا جا رہا تھا. تو وہاں سے ایک بزرگ سے آئے اور کمانڈر ٹائپ کی سی ان کی وردی, تو انہوں نے سب کو آگے راستہ بنانا شروع کیا. اب یہاں میں پہنچا مزار پہ, تو درگاہ پہ میں نے کہا میں نے طواف کرنا ہے, اب جگہ نہیں ہے, رش اتنا ہے. میں نے کہا قلندر جب یہاں تک بلا لیا تو اب خالی مت لوٹائیے گا. تو ایک شخص جو ہے, جس طرح سے ہم احرام پہنتے, بلیک کلر کا احرام پہن کے ایک ملنگ جو ہے وہ داخل ہوئے. ان دو شخص نے, وہ بزرگ اور ملنگ, انہوں نے ہم سب کے لیے 4-5 لوگ تھے, ان کے لیے پوری جگہ بنائی. اتنے ہزاروں کے مجمع میں ہم نے وہاں طواف کیا. تو آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں. میں چاہوں گا ایک نعرہ قلندر سرکار کا, دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی سوڑا لال قلندر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کمال کا ہے. بالکل. اور میرے سلام سب سے بڑی بیسٹ میں بات شیئر کرنا چاہوں گی سب کے سامنے. قلندر پاک کا عرس ہوتا ہے, کچھ دن پہلے ہی گزرا ہے جی. تب میں آئی تو یہ ہوا کہ میرا ایک کانسرٹ تھا, اور وہاں سے مجھے ہو کر یہاں پر آنا تھا. کراچی میں کانسرٹ کیا, 3 بج گئے, تو مجھے لگا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گی. خیر میں 7 بجے یہاں پر پہنچی, کانسرٹ ختم ہو چکا تھا. تو مجھے لگا کہ قلندر پاک مجھ سے ناراض ہے نا. پھر اس سے پہلے بھی میں آئی تو دیدار نہ ہو سکا اور میں واپس چلی گئی. پھر اس سے پہلے بھی آئی, دروازے سے ہو کر میں چلی گئی. تو میرے دل میں کہیں ایسے چل رہا تھا کہ کچھ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے, کچھ غلطی ہوئی ہے, کیونکہ میں مسلسل 40 دن کا یہاں پر رہتی تھی, اور یہاں پر ڈیوٹی دیتی تھی قلندر پاک کی. یہاں پر ہی رہتی تھی میں اپنے فادر کے ساتھ, اور ڈیلی ہم یہاں پر آ کے حاضری دیتے تھے. ہمارے مرشدوں نے کہا کہ جب تک آپ قلندر کے پاس نہیں جائیں گے تب تک آپ کا بیڑا پار نہیں ہونے والا. تو آپ ادھر جائیں, 40 دن تک وہاں پر ڈیوٹی دیں ڈیلی, اور پھر ڈیلی فقیروں کی طرح وہاں سے لنگر کھائیں, پھر جا کر سوچا جائے گا کہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے. پھر میں اپنے بابا کے ساتھ یہاں پر آتی, تب سے مجھے اتنا ٹائم ہو گیا, نام ملا, پر میری ڈیوٹی نہیں ہو پا رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کچھ مسٹیک ہوئی ہے مجھ سے, کچھ مغروری آ گئی ہے, کچھ غلط ہوا ہے مجھ سے, کچھ ہو جاتا ہے. پر آج جب امراض بھائی نے مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ چلے, میرے بچے بھی ساتھ آئے. آج جب میں خود ڈرائیو کر کے آئی ہوں کراچی سے یہاں تک,
اور میں وہاں سے جب ڈرائیو کرتی آ رہی تو میں نے قلندر کو وہاں سے کہتی آ رہی ہوں مجھ سے ناراض مت ہو، میں بچوں کے ساتھ آ رہی ہوں، بچوں کے ساتھ کہ مجھے معاف کر دیں، اب مجھے معاف کر دیں. تو مجھے ہوپ ہے کہ مجھ سے جو مسٹیک ہوئی ہے مجھے معاف آج ہم دروازے پہ بیٹھے ہیں، ہم یہ دل بلکہ کی مجھے بات راز بھائی نے کچھ دن پہلے بتایا کہ ہم ایک پروگرام کرنے والے ہیں لیکن یہ کانفیڈینشیل ہے اور ظاہر ہے ہم ایک سرپرائز دینا چاہ رہے تھے، تو آپ چلیں گے ہمارے ساتھ. تو میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ میں قلندر سرکار کے روزے پر، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو میں نے اس وقت ارادہ تو کر لیا تھا لیکن بیچ میں راز بھائی نے کہا کہ شاید ہمارا پروگرام کچھ چینج ہو جائے، تو میرا دل تھوڑا بش سا گیا. شام میں راز بھائی کی کال آئی کہ یار میں افطار کے بعد آپ کو گاڑی بھیج رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ لال شہباز قلندر کے روزے سے لائیو پروگرام کرنا اور ہے. دیکھیں آپ کی ہر روز کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ ہوتی ہے. جی بالکل، آج بھی کمٹمنٹ تھی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سب سے کہا، میں نے کہا میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، یہ درگاہ نہیں چھوڑ سکتا، بلاوا ہے مجھے. میں یہ راز بھائی سے کہہ رہا تھا، راز بھائی ابھی میں تو تھکا ہوا ہوں، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، شام کو میں دوبارہ جا کے میں کیسے ٹرانسمیشن کروں گا. لیکن پھر میں نے راز بھائی ایک تھوڑی دیر کے لیے پروگرام چینج ہوا، میں معافی مانگتا ہوں سے، لیکن میرے دل میں بات آئی کہ جس کی درگاہ پہ جا رہا ہے وہ بلائیں گے. میں یقین کریں کراچی میں جب سے بیٹھا ہوں تب سے گاڑی میں میری آنکھ لگی ہے اور میری آنکھ 7 پہ آ کے کھلی ہے. بالکل. تو میں بہت لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار عالم کا اور لال معجزات ہوتے ہیں. ہم کل رات تک ساتھ تھے. میں صرف بتا دوں کہ مولانا عمران بشیر صاحب بھی آ چکے ہیں، ہے نا. السلام علیکم عمران بشیر صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور آپ بھی اپنے احساسات ہمیں بتائیں اور پھر ہم دعا پہ آج بات کریں گے کہ دعا کی قبولیت کا وقت، ولی کون ہوتا ہے، ان سب پہ بات کریں گے. لیکن آپ اپنے اظہارات جو بھی آپ کا اس کا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرا، کہ وہ ناممکن چیز کے بارے میں بھی قسم کھا لیں تو اللہ اس کو بھی ممکن کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ بڑی دیر سے بچپن سے تمنا تھی کہ کب موقع ملے گا اور جا کے سلام پیش کریں گے. اللہ اے آر وائی والوں کا بھلا کرے کہ ان کی برکت سے ہماری محترمہ صنم باجی کی برکت سے آج یہاں پر پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان لوگوں کی برکت سے، ان کی نظر کرم سے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے اور جنت میں بھی ان کے قدموں میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا اب ناظر بھائی آپ کی بات کرے تھے وہ کرے، پھر آپ مجھے بتائیے کہ ولی کون ہوتا ہے. کل رات تک ہم لوگ ساتھ تھے، پروگرام کر رہے تھے. صبح 5:30 پونے 6 بجے ہم واپس آئے. میں آ کے لیٹا ہوں، تھوڑی دیر میری آنکھ لگی ہے تو 8:30 9 بجے قریب فون آیا ارسلان کا. میں نے کہا اس وقت فون کیا؟ میں گھبرا گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں نے اٹھایا، میں نے بلا کے پوچھا، میں نے کہا ارسلان خیریت تو ہے؟ کہنے لگا آغا صاحب شام کو پروگرام لائیو کریں گے شہباز قلندر کی. مزہ. میں آج سے 30 سال پہلے آیا حاضری دینے کے لیے. پتہ نہیں کیا نصیب تھا کہ دوبارہ نہیں آ پا رہا تھا. آج سائن نے بلایا ہے جس طرح سے، میں 2 منٹ کو میں خاموش ہو گیا. میں نے کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہنے شام کو پروگرام جو ہے قلندر صاحب کی دری پہ کرنا. اس کے بعد فون آیا میرے پاس آج نیوز سے کہ شام کا افطار کا پروگرام آج آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا آج اگر میرا پروردگار مجھے بلائے گا بھی تو میں اس سے اتنی مہلت مانگ لوں گا کہ میں یہاں پر آ کے حاضری دے لوں. 30 سال کے بعد میری یہ خواہش پوری ہوئی ہے. مولا اپنی بارگاہ میں میری اس حاضری کو قبول فرما. آمین آمین آمین. یہ روحانیت ہی کا سفر ہے. دیکھیں یہ سچے آنسو مولا علی ہے، علیہ یہ السلام فیلنگ فرماتے ہیں بہت کہ سچی کسی ہے. چیز کی انتہا دیکھنی ہو تو ابتدا دیکھ لو، اور روحانیت کی ابتدا ہی یہاں سے شروع ہو گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل کے درمیان، ابھی تو فضائل کی خوشی کی بات چل رہی ہے نا، ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا تمہاری بزم میں ہم آ چکے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا اگر ہم شروع کریں کہ اللہ کے ولی جو ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صنم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے ولیوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ہمارے ہاں یہ تمام دوست احباب، ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. کسے کہتے ہیں ولی؟ اللہ کے دوست کو. ذرا بآواز بلند بولیں. اللہ کے دوست کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں
جن کی دوستی، جن کا تعلق، جن کا رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے ہو جاتا ہے، تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا دنیا کے لوگوں کو کسی نہ کسی بات کا غم رہتا ہے، انہیں سابقہ زندگی پر کوئی نہ کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، انہیں آئندہ آنے والے وقتوں کے بارے میں کوئی خوف ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے ولی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو فرمایا نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کے ولیوں کی دو نشانیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کی کیا صفت ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اللہ کے ولی کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ جیسے ہی آپ اللہ کے ولی کے چہرے پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگے گا اور آپ کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ تو فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اللہ کے تمام رسولوں اور اس کی کتابوں پر۔ پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ دیکھیے رمضان شریف کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی دو صفات بیان فرمائی ہیں، فرمایا وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب ایمان ہونے کے بعد وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، حرام کو چھوڑ دیتے ہیں اور حلال اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج ہم حضرت قبلہ سیدی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم بارگاہ میں حاضر ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ قلندر کیا ہوتا ہے؟ ہاں اچھا، اس کا مزید تفصیل میں آپ سے چاہوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور کیا اس دور میں ہم لوگ، کیا ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کا کہ کیا ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں یا ہم میں سے کوئی اللہ کا خدا تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ قلندر کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ آج یقیناً آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت ساری کالز کر رہے ہوں گے، بہت سارے سوالات ہوں گے، اور 3:30 بجے کا مجھے بھی انتظار ہے آپ سب کو بھی کہ جب یہ دروازہ کھلے گا اور ہم لوگ اندر جائیں گے اور خدمت کی جائے گی اندر درگاہ کی، وہ آج ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ لائیو دکھائیں گے۔ اور جاتے جاتے فرحان بریک پہ جانے سے پہلے دوبارہ ایک نعرہ ہو جائے، کیا بات ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک۔ میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی
نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ کیجیے گا۔ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور جب راہ محمد میں بچھا دیا جاتا تو خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ صحیح حضرت، آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے، شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ بڑی عظیم درگاہ پر بیٹھے ہیں، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس دنیا میں بولتا ہے تو آخرت میں انشاءاللہ رسول خدا بھی آپ کی شفاعت کرائیں گے۔ جو اس دنیا معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں ہمارے نام پر بولے گا آخرت میں ہم ان کے لیے بولیں گے، تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ضرور بولتے رہیے گا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آوازیں، یہ صدائیں بڑی بارکت کا صدائیں ہیں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا۔ اور اب دیکھیے گا شعر، کاش اے کاش، کاش اے کاش، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ اور دیکھیے میں نے سنم آپ سے اور ایئر بائی نیوز کی پہلی ٹرانسمیشن جو اس رمضان کی پہلی رمضان ٹرانسمیشن تھی، اس میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ پڑھیں، دعا کروں گا کہ ہماری یہ پوری ٹیم انشاءاللہ مدینہ منورہ سے لائیو ٹرانسمیشن کرے۔ اس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں ہو گئی ہے۔ آج لال شہباز قلندر کے روضے پر آئے ہیں، انشاءاللہ کل کربلا جائیں گے، اس کے بعد مدینے جائیں گے، انشاءاللہ ایک لائیو ٹرانسمیشن ضرور ہوگی۔ بولے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب شعر پیش کر رہا ہوں کہ پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہو، ان کا دربار ہو، تو پھر میں کس انداز سے پیش ہوں رسول خدا کی بارگاہ میں؟ کیا بات، یا اترتا میں
किसी नात के मिसरे बन गए रूबरू के मैं उनको ही सुनाया जाता काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। ये बड़ी कबूलियत की दरगाह है। दुआ करें कि रसूल खुदा की दरगाह पे हम पहुंच जाएं। वो रसूल का वो दौर, ये दौर नहीं, वो दौर नहीं, हर दौर मेरे रसूल का है। क्योंकि कायनात मेरे खुदा ने बताया कि ए रसूल मैं इस कायनात को खल्क ही ना करता अगर तुझे ना बनाता। तो हाथ बुलंद कीजिए और दुआ कीजिए कि काश दौरे पैगंबर में उठाए जाते। वो नहीं तो रसूल खुदा के आखिरी चश्मो चराग इमाम ज़माना के दौर में उनकी हाज़िरी नसीब हो, उनकी ज़ियारत नसीब हो। हाथ बुलंद करके सारे मिलकर जिसकी ख्वाहिश है कि रसूल खुदा की बारगाह में जाएं, वो हाथ बुलंद करके बोलें काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और कौन ये दुआ लाल शहबाज कलंदर के वसीले से अल्लाह से करना चाहता है कि ये ट्रांसमिशन एयर वाई न्यूज़ की अगली बार मदीने से हो, करबला से हो, तो हाथ उठाकर सारे बोले इलाही आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि लाल कलंदर शहबाज की दरगाह पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के गदी नशी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं सैयद वली मोहम्मद शाह। अस्सलाम वालेकुम। और आज ये लम्हा, ये पल आपको बहुत मुबारक हो और हमें तो मुबारक हो ही। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और आपसे यकीनन बहुत सारी बातें करनी। और आपके साथ यहाँ पर सैयद अल्लाह बख्श हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। आप मुझे ज़रा इनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए, लाल कलंदर शहबाज की ज़िंदगी के बारे में। और फरहान आपको हया माइक। हज़रत लाल शहबाज कलंदर वो तोहफ़ा हैं अपने वालिद बुज़ुर्ग हज़रत इब्राहिम मुजाब को, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अता किया। रिवायतों में है कि रसूलुल्लाह जब मेराज पर गए तो वहाँ उन्हें एक शहबाज नज़र आया। तो रसूलुल्लाह ने पूछा हज़रत जिब्राइल से कि ये कौन है? कहा कि ये एक फ़कीर की रूह है। फिर वहाँ से वो हज़रत ये रूह रसूलुल्लाह को तोहफ़े में मिली। फिर वो आगे तोहफ़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुआ और फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहिम मुजाब से, जब वो वहाँ मुतवली थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में, आप गए हैं, आपने देखा होगा वो वालिद बुजुर्गवार हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर के। तो फिर वो उन्हें मुंतकिल हुआ कि आप जाएं मरवंद के किसी बादशाह थे मरवंद के, वहाँ से आप शादी करें तो वहाँ आपके ये सुल्ब में ये है तोहफ़ा हमें नाना की तरफ से मिला है और ये हम आपको पेश करते हैं। तो जब हज़रत लाल शहबाज कलंदर का इस दुनिया में ज़हूर हुआ तो ये बिल्कुल सुर्ख लाल की तरह थे। तो वालदा के मुंह से निकला लाल और वालिद के मुंह से निकला शहबाज। अच्छा वाह। अच्छा, एक जगह जब हम भी पढ़ रहे थे तो रिसर्च कर रहे थे, उसमें आया कि वो अक्सर सुर्ख लिबास पहनते थे, लाल लिबास पहनते थे, इसलिए भी उनको लाल कहा जाता है। तो क्या ये हकीकत है? ओके। और उनका असल नाम जो था वो उस्मान इनका नाम असल जो वालिदैन ने रखा था वो था शाह हुसैन। शाह हुसैन, ओके। तो फिर जो है कि दूसरा नाम जो है इनका मारूफ हुए अल मारूफ उस्मान मरवंदी के नाम से। उस्मान, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, उस्मान मरवंदी के नाम से ये मशहूर हुए।
इनका नाम जो शुरू में रखा गया तब शाह हुसैन रखा गया था, ठीक है, क्योंकि मिला वहाँ से था, तोहफा वहाँ का था, तो इसलिए उसको इसलिए वो वहाँ किया। का जो है कि वो ठीक रखा है। गया था, लेकिन बाद में हाँ, उस्मान मरवंदी के नाम से। हम ज़ाहिर है कलंदर की दरगाह पे मौजूद है और बात छोड़ के गए थे कि कलंदर क्या होता है, तो मैंने कहा था इसकी तफसील मैं आपसे लूंगी, ब्रेक आप कंप्लीट करें, आपकी तरफ आएंगे और मैं चाहूंगी इमरान भाई आप भी इस पे वली पे और कलंदर पे ज़रूर बात इसमें कीजिएगा। 2-3 बातें हैं जिसका समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था कि इकबाल फरमाते हैं कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, यानी अहले ईमान की नज़र में क्या क़ुव्वत होती है। अल्लाह फरमाता है कि इकबाल फरमाते हैं कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खो गया है तेरा जज्बे कलंदराना, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं जब ये दुआ कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इनकी दुआ के तोफ़ैल तकदीरों को भी तब्दील कर देता है। अब आप देखिए एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो लोग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं, हदीस में आता है कि एक शख्स एक अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात के लिए अपने घर से निकला, सही, रास्ते में उससे अल्लाह के एक फरिश्ते ने इंसानी सूरत में मुलाकात की। फरिश्ते ने उससे पूछा कि ये बताओ तुम कहाँ जाते हो? कहा फलां अल्लाह वाले के पास मिलने जाता हूँ। कहा कोई दुनियावी काम है, कोई दुनियावी गर्ज व गायत के लिए जाते हो, कोई मादी तुम्हारा कोई पैसे का लेन देन है? कहा कि नहीं, बस मैं उस अल्लाह वाले से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो इस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुम्हें इस बात की खबर दूं कि क्योंकि तुम इस अल्लाह वाले के पास अल्लाह की रज़ा के लिए आए हो तो अल्लाह ताला तुम्हें भी अपना महबूब बनाता है। इसका मतलब अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए, अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए और उनसे शरीयत का दर्स लेना चाहिए। अब आपने पूछा कि कलंदर क्या होता है। देखिए, कलंदर हजरात औलिया किराम में वो दर्जा और मकाम है, इससे मुराद वो औलिया और बुजुर्ग हैं जो दुनिया के तमाम तर असबाब, अलाइक और तमाम तर जो है वो वसाइल को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, जो दुनिया को छोड़ देते हैं, जो सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनको अपना ऐसा बनाता है कि सारी कायनात फिर उनकी हो जाती है। लेकिन सनम यहाँ एक बात ये ध्यान में रखें कि अल्लाह तबारक व ताला का वली बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया जाए। आज जो आप हजरत सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह का ये मकाम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहि सलाम की शरीयत की इत्तिबा की वजह से है। हुजूर अलैहि सलाम ने एक बात इरशाद फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन। फरमाया दीन में जिसने कोई नया तरीका ईजाद किया जिसकी असल दीन में से न हो, फरमाया उसे रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात बयान की गई, मैं उसकी वजाहत जरूरी कर दूं। कब्र का तवाफ करना शरीयत में हराम है। ठीक है, कब्र का तवाफ करना, कब्र को सजदा करना शरीयत में हराम करार दिया गया है। तवाफ सिर्फ और सिर्फ खाना काबा का होता है, कब्र का तवाफ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का भी तवाफ नहीं किया जाता। तवाफ सिर्फ और सिर्फ खाना काबा का किया जाता है और ना ही किसी कब्र को सजदा करना जायज़ है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने इसको हराम करार दिया है। और ये बात ज़हन में रखें, मदीना मुनव्वरा में लाइव ट्रांसमिशन की बात की गई, मैं इस बात को कबूल नहीं करता, क्योंकि मदीना मुनव्वरा ये एक बारगाह अदब है। जब आप आदाब को मलहूज रखना चाहेंगे तो वहां लाइव ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। वहां सिर्फ आप हाथ बांधकर अपनी आंखों में आंसू लिए, जबान पर दुरूद व सलाम लिए, वहां से आप गुजर जाएंगे, वहां से लाइव ट्रांसमिशन हरगिज नहीं होगी। अच्छा जी, चले जी, आप बिल्कुल ठीक बात करें, लाइव ट्रांसमिशन ना हो वो तो बहुत बड़ा मकाम है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि कब्र को सजदा करना नहीं चाहिए। अगर किसी के इश्क में आप अगर कहते हैं कि मैं एक सूफी हूँ, वली हूँ, तो किसी के इश्क में फना होकर आप जिसको सजदा कर रहे हैं वो कलंदर नहीं है, आप जिसको सजदा कर रहे हैं उसमें खुदा मौजूद है और खुदा ने कहा है। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी कि हाँ आपसे नाज़िर भाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बार बार कह रहे हैं कि ब्रेक लेना है। अब बिल्कुल इसका जवाब आपसे लेंगे और
عام شخص مطلب لائک ہم میں سے جو ہم لوگ ہیں ہم میں سے کوئی خدا موجود نہیں ہوتا، وہ اللہ رب میں- العزت ہاں۔ کا جو وجود ہے ٹھیک ہے۔ وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، وہ لامحدود ذات ہے، وہ کسی آپ جسم ٹھیک کے کہہ اندر رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے incarnation نہیں ضرور ہوتی۔ بات کروں گی اس پہ۔ چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سوال کریں گے کیا ہم میں سے کوئی ولی بن سکتا ہے۔ اور ایک خوشخبری مجھے یہاں پہ ملی وہ یہ کہ رمضان میں جو ہے وہ دروازہ جب کھلتا ہے وہ 3 بجے کھلتا ہے، 3:30 بجے نہیں، تو اب بس تھوڑا سا انتظار رہ گیا اور 3 بجے یہاں پہ دروازہ کھلے گا۔ اور یہاں پہ جو گھنٹہ جو بجا رہے تھے اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہ ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہم یہاں سے جان کے جائیں گے اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آج یہاں پہ جو دعا کروائی جائے گی اس میں آپ کا نام لیا جائے تو اپنے نام ہمیں لکھوانا شروع کر دیں۔ इनखे छा चइबो आहे जेको वॼाइनि था? नगारो, नगारा। जी हम लोग वापस आ चुके हैं और हम जैसा कि आप सबको पता है कि लाल कलंदर शहबाज जो है लाल कलंदर शहबाज के मज़ार पे दरगाह पे हम लोग मौजूद हैं सारे लोग और हम सबकी यहाँ पे हाज़िरी है। और आज हमारे ये सवालात हैं कि वली कौन होता है, क्या हम में से कोई वली बन सकता है और कलंदर के मायने क्या होते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ इमरान बशीर साहब मौजूद हैं और ये आवाज़ दिल को छू रही है, मतलब मेरा दिल चाह रहा है मैं खामोश होकर बस ये आवाज़ें सुनूं। सुभान अल्लाह। तो इमरान बशीर साहब, वली जो है ठीक है उनकी क्या निशानियां होती हैं? जैसे कि उमैर भाई ने बताया कि आप उनको देखते हो कि आपके दिल में एक अल्लाह का एक वो आता है, तो और क्या निशानियां हैं और क्या आजकल के दौर में कोई वली बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ताला क़यामत के मंज़र को बयान करते हुए फरमाते हैं यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, कि मुनाफिक लोग ईमान वालों से कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कि हमारी तरफ नज़र करम फरमाएं ताकि हम आपके नूर में से कुछ ले सकें, हमारी तरफ नज़र करम फरमाएं ताकि हम आपके नूर में से कुछ ले सकें। तो अल्लाह ताला ने अपने औलिया की बहुत बड़ी सिफत बयान फरमाई कि वो दुनिया में भी कभी किसी को उन्होंने इनकार नहीं किया, सखी होते थे। जैसे यहाँ भी ऊपर लिखा हुआ है कि सखी शहबाज लाल कलंदर। तो कल क़यामत के दिन भी अल्लाह अपने औलिया की सिफत को बरकरार रखते हुए बयान कर रहे हैं कि वो जवाब नहीं देंगे कि वापस चले जाओ। अल्लाह कहेंगे क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, कि मैं अल्लाह तुम्हें कहता हूँ कि वापस जाओ और दुनिया में जाके नूर लेके आओ। औलिया दुनिया में भी सखी होते थे और जितने भी औलिया हैं उन सब में एक सिफत मुश्तरक है और वो ये है कि सारे के सारे सखी, सारे के सारे उम्मत को जोड़ने वाले, मोहब्बतें पैदा करने वाले, ये औलिया की बुनियादी सिफत थी। तो आज के दौर में भी जो अपने अंदर इस सिफत को लेके आएगा, सखावत वाली, जज्बे वाली, मोहब्बत वाली, हमदर्दी वाली, तो और गुनाहों को छोड़ दे, हराम को छोड़ दे, तो वो आज भी वली बन सकता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद नादिर भाई से हम पूछेंगे कि आजकल ऐसे लोग कम पाए जाते हैं, उतने नहीं हैं जितने मुसलमानों में होने चाहिए। तो वो कमी का क्या रीज़न है कि वो लोग उस तरह नहीं है? और क्योंकि टाइम हो चुका है, दरवाज़ा कुछ मिनटों के बाद खुलने वाला है, तो यहाँ पे वो सारा एक माहौल है, तो इसलिए हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नादिर भाई के से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। लाल मेरी
लखियों भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम पहला नंबर अली रग रग दे अंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी मामा नु पीरा बचड़े दे भेड़ा नु भी वीर मिला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर लाल मेरी ओ लाल मेरी दम अली मौला अली मौला अली मौला हर 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 दम अली मौला अली मौला अली हर दम अली मौला अली मौला अली मौला हर दम अली मौला चारों चराग तेरे बनन हमेशा पुकारा उसी के काम आया जनना जनना तेरी नौबत भाजे लाल वगे घड़ी याल भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सभी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग ता सबने हाथ मथे हो जाए दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग रग दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और दरगाह का दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है और अभी खिदमत हो रही है। ठीक है, और ये डेली आपकी यही टाइमिंग्स है? डेली टाइम है और अभी जी जी तो तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये औकाफ वाले खिदमत ड्यूटी दे लें। ठीक है, उसके बाद फिर ये लोग चले जाएंगे तो आप लोगों को सबको ज़ियारत करवा दी जाएगी। ओके, और उसके बाद सबके लिए खोल लेते हैं आप? फिर ओपन हो जाता है सबके लिए। और रात को अगली रात 12 बजे तक 12-12:30 बजे के करीब बंद होता है, बंद करते बंद हैं। कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, और यहाँ पर मैं अभी नादिर भाई आपसे बात करना चाहूँगी जब तक हमारे पास टाइम है कि मैंने आपको कहा कि इस दौर में मतलब हम मुस्लिम्स हैं, जितने वली पैदा होने चाहिए नहीं नज़र आते, क्यों? रीज़न क्या है? बहन मेरी, वली तो मोमिन वली के लिए तो परवरदिगार कहता है कि मेरे नेक बंदों की एक नज़र काफ़ी होती है वली बनाने के लिए। सुभान अल्लाह। एक नज़र चाहिए, किसी भी अल्लाह वाले की एक नज़र चाहिए। वो नज़र पड़ गई तो दिन फिर गए, नसीब फिर गए। वो इल्म, वो मार्फत जो कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का खासा है, वो अता होनी शुरू हो जाती है एक नज़र में किसी नेक बंदे की। जैसा कि मैं एक मिसाल आपको दूं कि सरजमीन करबला पे जब मौला हुसैन मौजूद थे, करबला अपने उरूज पे थी। उस वक्त एक शख्स था जिसका नाम था हुर। तड़पता था अपने खेमे में कि फर्जंदे रसूल को वहाँ पर अजियत पहुँचाने के लिए लोग तैयार हैं, जो कि मौला हुसैन को रोकता रहा, जो मौला हुसैन की राह में आता रहा। एक लम्हा लगा हुर को मौला हुसैन की बारगाह में आने के लिए। मौला हुसैन की एक नज़र पड़ी, हुर की दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। वहीं करबला पे शहीद हुआ और इस तरह से जन्नत में पहुँचा कि मौला हुसैन की एक नज़र ने उसको अर्श बरी पे पहुंचा दिया। तो जब हुसैन, मेरा मौला हुसैन एक नज़र में वली बना सकता है, तो जो हुसैन के नौकर हैं, जो औलादे अली हैं, वो क्या एक नज़र में वली नहीं बना सकते? ये नामुमकिन है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर पे कोई आए और खाली चला जाए। वो गुर सिखा देंगे बादशाही के, गुर सिखा देंगे बादशाही के, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो। एक शेर इसमें अमीर खुसरो का है, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के। निजामुद्दीन औलिया ने एक नज़र ही तो डाली थी। सुभान अल्लाह, सुभान उस एक नज़र ने क्या बना दिया खुसरो को। सुभान तो अल्लाह। अल्लाह वालों की एक नज़र चाहिए होती है। रब्बुल इज़्ज़त कहता है मेरे दोस्त हैं,
اور جو جس کا دوست ہوتا ہے وہ دوست کی عطا کو یا دوست کی رضا کو ٹالتا نہیں ہے دوست. تو جب پروردگار دوست بنا لیتا ہے تو تمہاری زبان اس کی زبان ہو جاتی ہے, تمہاری آنکھ اس کی آنکھ ہو جاتی ہے, تمہارے کان اس کے کان ہو جاتے ہیں. سبحان. جی میں آپ کو مائک دے دیتی ہوں. جی علامہ صاحب کی ایک بات سے میں زیادہ کروں گا. بات یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جیسے فرمایا تو قلندر کا کہ شرط عشق دوست و ساتھ دودھی نارم رقص. میں جب رقص کرتا ہوں اور جب میں یہ دھمال بجے نا یہ ایک طریقہ کار ہے قلندری میں. جیسے بھٹائی نے تمبورا بجایا, صحیح, بھٹائی نے تمبورا بجایا. اب یہ نارم رقص میں رقص کرتا ہوں اللہ کی. لیکن جو آپ سے یہ عرض ہے کہ قلندر ہے کیا؟ قلندر کا لفظ ذکر اب ہمارے شریعت محمد میں قرآن میں شریعت سے علامہ صاحب جو فرمایا وہ اولیاء ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت سے بات ہے. لیکن شریعت کے طریقت کے معرفت کے حقیقت ایک گن ہوتے ہیں. یعنی ہمارے جو پہلے جو وحی ہوتا ہے وہ انبیاء کے اوپر ہوتا ہے. انما ما یوحی الیہ, میں تو وحی ہوں تو تابع. نبی کے بعد امام ہوتا ہے. اب یہ دونوں کی جو گریڈی ہے اپائنٹ بائی گاڈ ہے, وہ لوگوں سے نہیں بنائے, خدا نے ان سے بناتے. رہا اولیاء مسلمان پہلے ڈگری ہندو سے مسلمان ہوتا ہے, پھر مومن بنتا ہے, پھر متقی. لیکن اولیاء کی ایک ڈگری قرآن میں جو لکھا ہے اللہ ان اولیاء اللہ خوف ولا هم يحزنون, جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ نے کلیئر ان کو بتا دیا یہ ان کو دنیا میں خوف نہیں ہے آخرت میں نہیں ہے. ایک جیسے اللہ بانا پڑھا الذین آمنوا كانوا يتقون, سورہ یونس کی 62 64 نمبر آیت. علامہ صاحب اسے عزت کرے. لیکن یہ ہے ولا خوف ولا هم يحزنون, یہ اس کو دنیا میں بھی خوف نہیں آخرت, یہ ولی کا ہے. اب ہمارے مفسرین صاحبان حضرات ہیں, علامہ صاحب علیہ سنی شیعہ تفصیل لکھے, لیکن اس پہ قبر پہ کوئی نہیں جاتا ہے. قلندر کی کیا انہوں نے کوئی مارکیٹ میں تفصیل نہیں دیا ہے. لیکن جو ہے لہم البشرا سورہ یونس کی 23 نمبر آئے تھے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرت. ان کو میں بشارت دیتا ہوں آخرت دنیا لا تبدیل لکلمات اللہ, اس کی کلمات میرے اللہ کے سوا اور دنیا کی کوئی کلمات نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی دنیا میں کامیاب ہو کے فوز العظیم, یہی دنیا سے کامیاب. قلندر کیا بات ہے, کیا لفظ ہے قلندر, بالکل قلندر لفظ ہے فارسی کا. ٹھیک ہے, میں ایک سیکنڈ مجھے بریک لینا ہے بہت ضروری. اب کاف کی معنی ہے کاف کنایت, لام کی معنی ہے لکھا ہے اللہ کو دیکھنا, نون کی معنی ہے نیاز مندی, دال کی معنی ہے دھیانت, ریز کی معنی ہے ریاضت, رضا الہی, جو رضا الہی میں ہے اس کا نام قلندر کا. کیا بات ہے. اسی بات کے ساتھ ہم یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے نام ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں, بالکل آپ کا نام لے کر ہم دعا کروائیں گے. رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوگی.
अच्छे को अच्छा न जाने, वो बुरे को भी बुरा नहीं समझता। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सवाली हूँ कलंदर लाल के दर का, धमाली हूँ कलंदर लाल के दर का, धमाली हूँ उसी दीदार का साहिल, उसी दीदार का साहिल, सवाली हूँ कलंदर लाल के दर का, धमाली हूँ पिलाया जिसने पैमाना उसी का हूँ मैं दीवाना, पिलाया जिसने पैमाना उसी का हूँ मैं दीवाना, मेरा मन हो गया मस्ताना, मेरा मन हो गया मस्ताना, मवाली हूँ कलंदर लाल के दर का, धमाली हूँ कलंदर लाल के दर का, धमाली हूँ पिला कर हाथ अपने से किया बेदार सपने से, पिला कर हाथ अपने से किया बेदार सपने से, नूरानी नाम जपने से, नूरानी नाम जपने से, जलाली हूँ कलंदर लाल के दर का, धमाली हूँ कलंदर लाल के दर का, धमाली हूँ कलंदर लाल के दर का, धमाली हूँ क्या बात है, कलंदर लाल के दर का धमाली हूँ। और आज हम कलंदर लाल के दरवाजे पर यहाँ पे बैठे हैं और मेरे साथ कराची से बहुत सारे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब कलंदर लाल की बात हो रही है तो मैं इमरान बशीर साहब से बात करना चाहूँगी कि कलंदर लाल की फजीलत अगर आपसे मैं पूछूं कि बयान करें तो क्या फजीलत बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस ख़ानदान के चश्मो चराग हैं वो फरमाते हैं कि जो आदमी लोगों को तीन चीज़ें दे दे, सच्चाई दे दे, वादे की वफा दे दे और जो अमानत रखवाई जाए उसमें ख़यानत ना करे, तो अल्लाह उसको तीन चीज़ें अता फरमाएंगे। लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देंगे, लोगों की ज़ुबानों पे उसका ज़िक्र खैर जारी और सारी फरमा देंगे और लोग उसकी मदद के लिए पहले से खड़े होंगे। अब इन हज़रात का ज़िक्र खैर अल्लाह ने इस हद तक जारी और सारी फरमा दिया कि आप हैरान होंगे कि आप मुझसे पूछें, मैं आपसे पूछूं कि हमारे परदादा का क्या नाम था तो मुमकिन है हमें ना आता हो, लेकिन इन हस्तियों की अल्लाह ने 90 पीढ़ियों को महफूज फरमा दिया, 90 पीढ़ियों को महफूज फरमा दिया। और मैं ये पेश करना चाहूँगा हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना तारक जमील साहब इस ख़ानदान की जब शजरा मुबारका को हुजूर के रोज़े पे जाके पेश करते हैं तो कहते हैं उसी दिन हुजूर की तरफ से सलाम भी आता है। वो मैं शजरा मुबारका ज़रूर पेश करना चाहूँगा। हज़रत का इसमें मुबारक है सैयद उस्मान मरवंदी, बिन कहते हैं बेटे को, ये बेटे थे कबीर के। हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी बिन सैयद कबीर बिन सैयद शम्स बिन सैयद नूर बिन सैयद महमूद बिन सैयद अहमद बिन सैयद हादी बिन सैयद महदी बिन सैयद मुंतखब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर
بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام زین العابدین بن سید امام الحسین اور بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و فاطمۃ زہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن نوح بن قبال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقل بن عبید بن ادبار بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعن بن ارعوہ بن عیزی بن ذیشان بن ایہام بن مقصر بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفکشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یرید بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن سیدنا آدم علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب سے اعلیٰ بنایا. رب کعبہ کی قسم جو اس خاندان سے دلی طور پر محبت کرے گا ان کے ناموں پہ نام رکھے گا رب مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ان ہستیوں سے دلی طور پر پیار کرے گا ان کے ناموں پہ نام رکھے گا. یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت چاہتے ہو؟ کہا ہاں ابا جان. کا اہل بیت سے ان ہستیوں سے دلی طور پر پیار کرنا ان کے ناموں پہ نام رکھنا رب تیرا خاتمہ ایمان پہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا اس پہ آپ سب سے میرا ایک سوال ہے خاص طور پہ آپ تینوں سے کہ آپ نے کہا نا کہ ان ہستیوں سے محبت ہم نے کوٹ کوٹ کے بھری ہے. یہ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں. رسول کے نام پہ ہم اپنے ہاتھ چومتے ہیں اور مطلب اللہ کے نام پہ اور ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت میں بھی آپ لوگوں کو میری بات بری لگے لیکن ہم ان کے جو اعمال تھے ہم ان پہ نہیں چلتے. میں آپ سے عرض کروں جو یہ نیک کام کرتے ہم اعمال پہ نہیں فالو کرتے ہم باقی ناموں پہ مر مٹتے. یہ کیا بات ہے؟ میں عرض کروں واضح طور پہ یہ چیز سامنے موجود ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ سب سے پہلی حکایت جو کوہ ابو قبیس پہ دی تھی وہ جناب خطی مرتبہ نے کیا دی تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ چھتری بنائی تھی جناب ختمی مرتبہ نے کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی. اس چھتری کے نیچے جو آتا گیا اس کو واضح حکم تھا جو کام کا میں حکم دوں میں اللہ کا نبی میں اللہ کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کام میں میرے شریک بنتے جانا. صحابہ کرام شریک بنتے گئے تابعین شریک بنتے گئے تبع تابعین شریک بنتے گئے. ان کے بعد اولیاء اللہ نے اس کار کو سنبھالا جسے وہ چھتری بنایا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس لا الہ الا اللہ کو لے کر چلنے والے ان لا الہ کو لے کر چلنے والے اہل بیت ہو صحابہ کرام ہو یا اللہ کے ولی ہو اس کار خیر پہ نظر رکھنی ہے جو کہ کام ہے تمہارا. اخلاق انسانیت تعلیم تدریس طریقت یہ سب کو تمہیں حکم دیا. جو یہ کام کرتا جائے گا وہ ان کے طفیل ان کے وسیلے سے ائمہ طاہرین کے طفیل اللہ کا ولی بنتا چلا جائے گا. تو یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں ان کو صرف پیار کا اعلان نہیں کرنا ہمارے پاس یہ چیز علی سے محبت کرنا ہے تو جو علی نے کہا اس کو بھی ماننا ہے. جو حسین نے کہا صرف حسین سے محبت نہیں کرنا جو حسین نے کہا ہے اس کو ہی ماننا ہے. جو ختم مرتبت کا حکم ہے سر تسلیم خم کرنا ہے. رب چاہتا ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. یہاں سے جو کچھ ملے گا تمہیں علم و معرفت اور سب سے بڑی چیز تمہارے اندر انسانیت اور اخلاق
मजहब व मिल्लत से बालातर होकर सबसे पहले तुम्हें इंसानियत की खिदमत करनी है और वो इल्म हासिल करना है कि जिसकी महराज पर तुम्हें आइम्मा ताहिरीन देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल जी। छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मेरे महबूब आप ये ऐलान फरमा दें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब की 100% ताबेदारी को इख्तियार करो। और इसी को अल्लाह के महबूब ने अपने अल्फाज में यूं बयान फरमाया, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करेगा, अपनी ज़िंदगी में लाएगा, फ़क़द अहब्बनी, ये मेरा आशिक है। जिसको शायर ने यूं कहा, तासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ा महालुन फिल क़ियास बदीउ लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। दावा आका की मोहब्बत का, उसके ख़ानदान की मोहब्बत का करते हो और उन्हीं के अमलों की नाफरमानी करते हो, ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है। हमेशा मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की ताबेदारी करता है। क्या बात है। इस पे आप भी, क्योंकि अमाल नहीं देखे जाते, मोहब्बत भरी हुई है। जी मैं बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ। मैं आपसे अर्ज करूँ कि अल्लाह वालों की जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत भी इंसान को कुल्लियतन नफ़ा पहुँचाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को रिवायत किया कि क़यामत के दिन जब अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएंगे, अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, तो हदीस में आता है कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि रब्बे करीम, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ ताल्लुक़ दुनिया में रखा करते थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़ा रखते थे, आज उन्हें जहन्नम में दाखिले का हुक्म हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा तुम क्या चाहते हो? तो वो कहेंगे रब्बे करीम, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज तूने हमें जन्नत अता फरमाई है, तू हमारे उन दोस्तों की भी मग़फ़िरत फरमा दे जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे। तो अल्लाह फरमाएगा, फिर वो मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा करो कि तुम जहन्नम में जाओ और जिस जिस को पहचानते हो अपने साथ निकाल कर जहन्नम से जन्नत की तरफ ले जाओ। तो यकीनी तौर पर वो लोग जो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के साथ इश्क व अक़ीदत रखते हैं और उनकी तालीमात पर अमल करते हैं, अगर अमल की कमी कोताही के बाइस कोई शख्स जहन्नम में दाखिल भी हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह के नेक बंदे यकीनी तौर पर शफात करवा के अपने साथ जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब पता नहीं, मैं भी, मेरा स्टेटमेंट ये गलत हो। अमल ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलें कि हम दरवाज़ों पे बैठे लेकिन हमारा अमल बुरा है। जा नमाज से हम उठते नहीं लेकिन किसी की दिल आज़ारी करें, किसी की ग़ीबत करें, झूठ बोलें, किसी पे इल्ज़ाम लगाएं और फिर आपको ये हो कि एक दिन अल्लाह के प्यारे, वो तो बेशक मुसलमान का वो है कि हम, लेकिन अमाल मुझे लगता है कि अच्छे मुसलमान की पहचान उसके अमल से शुरू होती है कि ये एक अच्छा मुसलमान हम सब है। सूरह असर में अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया कि वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया तमाम इंसान खसारे में हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए, आमाल सालिहा किए, हक बात की तलकीन की और फिर सब्र किया। बिल्कुल, आप बिल्कुल जवाब दें। मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा खड़े हो जाएं सारे लोग, क्योंकि उनको निकलना है। जी जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं। मैं ज़रा, हम लोग साइड में कोशिश कीजिएगा, बीच की जगह हम लोग खाली रखें। आपकी बात मैं बिल्कुल सुनती हूँ क्योंकि यहाँ से अभी सारे लोग बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ पे धमाल होगी, तो ज़रूर आप देखिएगा, दुआ करवाई जाएगी। उसमें इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जितने सारे लोगों ने अपने नाम भेजे हैं उनका नाम लेकर दुआ आज करवाई जाए और यहाँ पे सहरी का एहतमाम होगा। हमारे साथ होगा एक छोटा सा ब्रेक।
اچھے کو اچھا نہ جانے وہ برے کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں، مست و مست کلندر میں تو تیریاں، دامن جی لجپال جی کلندر لال، اب تو جینا مغال جی سواری لال، میں تو تیری ہاں میں تو تیریاں، دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں، مست و مست کلندر میں ازلو چوٹ چڑھیاں مرشد عیب بھریاں، ازلو چوٹ چڑھیاں مرشد عیب بھریاں، ازلو چوٹ چڑھیاں مرشد عیب بھریاں، لالن خالی نہ ٹال جی کلندر لال، اب تو جینا مغال جی کلندر لال، میں تو تیرے ہاں میں تو تیری، دامن لگیاں مولا میں تو تیری، مست و مست کلندر میں تو تیری، بھر بھر دے گائے جا ساکی مست مدام، بھر بھر دے گائے جام ساکی مست، لالن خالی نہ ٹال جی کلندر لال، اب تو جینا بہار جی سروانی لال، میں تو تیری مولا تیری، دامن لگیاں مولا میں تو تیری، مست و مست کلندر میں تو تیری، دامن لگیاں مولا دامن لگیاں مولا میں تو تیری، دم علی دم 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 علی دم 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 علی دم 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 علی دم دم، بس کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ جی پلیز ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیے اور ڈاکٹر صاحب کی ایک کہانی ہم سنا دیں آپ کو۔ انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، لیکن 30 سال بعد ہم نے ان کو ان کے دوست سے ملوایا، وسیلہ ہم بنے، ہے نا؟ بتائیے ذرا آپ اپنی کہانی ہمیں۔ میں علامہ صاحب بتائیے۔ ARY نیوز کا، تمام ARY ٹیم کا، خصوصاً صنم بلوچ کا، ARY کے مالکان کا، تمام اسٹاف کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ کل میرا دوست مجھے 30 سال کے بعد ملا، اور وہ ملا اس طرح سے کہ میری بھانجی نے اپنے فیس بک پر میری اور صنم بلوچ کے پروگرام کی تصویر ڈالی۔ یہ لندن میں تھا اور دوسرے باہر ملکوں میں تھا، اس نے وہ تصویریں دیکھی کیونکہ کسی حوالے سے، ایک IT کمپنی کے حوالے سے یہ میری بھانجی کو جانتا تھا۔ افسا میری بھانجی، اس سے انہوں نے رابطہ کر کے بولا یہ کون ہے تمہارے؟ کہا میرے تو ماموں ہیں۔ تو کہا تمہارے ماموں کا نمبر تو مجھے دو، میرا بچپن کا دوست ہے، 30 سال کے بعد ARY کے اس پروگرام نے صنم بلوچ کے مجھے میرے 30 سال پرانے دوست سے ملوایا، اور آج قلندر بابا نے ہم دونوں کو یہاں بلا لیا۔ میں انتہائی مشکور ہوں ARY کا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جس طرح سے یہ بچھڑوں کو ملاتے ہیں، رب العزت اپنے بارگاہ میں ان کو وہ مقام دے جو کائنات میں اپنے محبوب ترین لوگوں کو دیتا ہے۔ آمین آمین۔ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ صنم ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ بھی کرتی ہیں، عزت بھی دیتی ہیں، پوری ARY نیوز کی ٹیم۔
میں آج لال شہباز قلندر کے روضے پر دعا کرتا ہوں یا کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں تجھے شاہ حسین لال شہباز قلندر کا واسطہ، صنم بلوچ اور ان کی پوری ٹیم اور ایئر وائن نیوز کو یہ توفیقات عطا فرما کہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر یہ انسانیت اور پیار کا پیغام دیتے رہیں، جس طرح آج ہم یہاں آئے ہیں، جہاں جہاں اللہ تو چاہتا ہے وہاں وہاں ایئر وائن نیوز کی ٹرانسمیشن کو لے کر جا۔ اور آج کے بعد سے آپ دیکھیے گا، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کے بعد سے آپ نے یہاں حاضری دی ہے اور یہ بہت بابرکت جگہ ہے، یہاں کے بعد انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا کہاں کہاں اللہ ترقیاں عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ اور تسلیم خان جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ پیس فورم کی ڈائریکٹر ہیں۔ آپ کے آنے کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور میں چاہوں گی کہ ہم حاضری کے لیے اندر چلیں، اس کے بعد ہم اپنی سحری کریں، اور سحری کے بعد کے بریک میں ہم آپ سب کے لیے دعا مانگیں گے۔ تو صنم اور آپ سب لوگ آئیے، ہم اندر چلیں۔ دم دم سخی سردار قلندر ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے سوری آپ کو کاٹنا پڑے گا، آپ کی آواز آن ایئر نہیں جا رہی تھی، تو اس لیے میں چاہوں گی دوبارہ آپ نام لیں سارے، تاکہ سب کو نہیں، آپ کا مائک صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ کافی سارے بہن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کے لیے کہا ہے، وہ سارے نام کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں، لیکن کچھ نام لیتا ہوں۔ مسز عرفان ہیں، بھائی عاصم ہیں، ظہیر عباس صاحب ہیں، اور مہوش ہیں، مائرہ ہیں، سکینہ ہیں، اور جو بھی ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، جتنے ناظرین یہاں بیٹھے ہیں اور جو پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن کی جتنی دلی تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پوری فرمائے، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ یہ سب فقیر بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اس نیک ہستی کے قدموں میں آ کر اے اللہ ان نیک لوگوں کے اوپر جو تیری رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا کوئی ذرہ ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ ان نیک لوگوں نے اپنی مرضیاں ختم کر کے یا اللہ سلوک کے جتنے بھی طریقے تھے ان کو بھی یا اللہ انتہا تک لے کے گئے، اور مجذوبیت کے جتنے درجات تھے ان میں بھی بلندیوں پہ گئے۔ یا اللہ ان نیک لوگوں کی برکت سے ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما، جو انہوں نے قربانیاں کی، اعمال کیے، سخاوتیں کی، یا اللہ اس کو ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ تو ہمارے ظلم زیادتیوں کو نہ دیکھ، اے اللہ تو اپنے فضل کو دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ۔ اگر تو ہمارے گناہوں کو دیکھے تو تیرے سزاؤں کے مستحق ہیں، تیرے عذابوں کے مستحق ہیں۔ اے اللہ تو اپنا فضل والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، اے اللہ عدل والا معاملہ نہ فرمانا، ورنہ یا اللہ ہم سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرام سے نکال کے حلال پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرام سے نکال دے، یا اللہ حرام سے نکال دے، یا اللہ حلال پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان تیرے نیک بندوں نے ساری زندگیاں اسی میں کھپا دیں، لگا دیں کہ کیسے تیرے بندوں کو حرام سے نکال کے حلال کی طرف لائیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کے نام ہم لوگ نہیں لے سکے، لیکن کارڈ پہ پورے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کا نام ہم بریک میں ضرور لیتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کا نام زبان پہ اس وقت آ جاتا ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعا کی، اور اس وقت ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور میں بار بار پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور دعا کب قبول ہوتی ہے، اور کن لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ میں سب سے پہلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک روایت ہمارے یہاں ملتی ہے، مولا امام حسین کی زری کے صحن میں آپ کے ایک صحابی کی قبر مبارک ہے جن کا نام تھا ابراہیم مجاب۔ ان کو مجاب اس لیے کہا گیا کہ جب جا کے مولا حسین کی زری پہ آپ سلام کرتے تھے آپ کو وہاں سے جواب آتا تھا۔ آپ جناب امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے، تو روایت ہمارے یہاں یہ ملتی ہے کہ جناب ابراہیم مجاب کو جناب مولا حسین نے خواب میں آ کے زیارت کرائی اور حکم دیا کہ تم شادی کرو تو تمہارے ہاں جو صاحبزادے کی ولادت ہوگی اس کو میں تعلیم دوں گا۔ مولا حسین کہتے ہیں میں تعلیم دوں گا، اور وہ جناب لال شہباز قلندر ہیں جن کی مولا حسین نے بشارت دی تھی جناب ابراہیم مجاب۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جہاں تک دعا کی بات کری، تو رب العزت ہر لمحے ہر گھڑی اتنا اپنے بندے سے قریب ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں ہو، کتنا کیوں نہ ہو۔ بالکل بولا تو ایک قدم میری طرف بڑھ، میں 10 قدم تیری طرف بڑھ کے تجھے گلے لگاؤں گا۔ تو میرا بندہ تو بننے کی کوشش کر، میں رب بن کے تجھے بخشوں نہیں تو میری ربوبیت، سبحان اللہ، یہ میری ربوبیت کا کمال ہے، میری ربوبیت کا کہ تو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، میری بارگاہ میں آ کر اس جبی کو خاک پہ رکھ کر اگر تو ایک آنسو اپنی آنکھ سے نکال دے گا میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ میں اس کے اوپر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت پہ پیش کرتا ہوں۔ جب مولا سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی دیر تک مصلے پر سجدے میں رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں
کہ میں اس سجدے کو سجدہ ہی نہیں سمجھتا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس جبی کو خاک پہ رکھوں اور اس کی بارگاہ میں میری آنکھ سے آنسو نہ نکلیں. جب تک میری سجدہ گاہ میری آنکھوں سے آنسوؤں سے تر نہیں ہو جاتی, علی اس بارگاہ سے, اللہ کی بارگاہ سے سر نہیں اٹھاتا. اپنی بخشش کے لیے, اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے اس مقام پہ آ کر نماز کی حالت میں, خاص طور پہ سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ, تمہاری ہر دعا قبول. اچھا, یہاں پر ایک بات میں آپ سے بھی عمران بھائی اور عمیر بھائی پوچھنا چاہوں گی. کافی لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں آپ دعا نہ مانگا کریں. شاید آپ نے بھی سنا ہو, اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کیجیے گا. کافی لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں دعا نہیں مانگنی چاہیے, دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے میں بھی کہتی ہوں کہ دعا تو بس دل سے نکلتی ہے. دیکھیں میں عرض کروں مفتی صاحب ایک لمحے کے لیے کہ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی حالت میں سجدے میں جو بازا ملتا ہے کہ ارکان ادا کرنے کے بعد جب نماز ختم کر لی اس کے بعد اس کی بارگاہ میں آپ. ہاں, اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں اور دعا کا طریقہ. باقی رہی یہ بات کہ یہ میرا سوال ہی, مجھے سوال تو کر لیا لیکن نہیں, دوسرا سوال کہ کس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے سب کی دعا قبول ہوتی ہے. شاید دعا مانگنے کے بعد جو صحیح راستے پہ نہ آئے, شاید میں ایک لفظ کہوں گا, مرتد کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. مرتد مطلب جو جناب ختمی مرتبت کے ہاتھ پر ایمان لایا پھر دوبارہ کافر ہو گیا, اللہ کافر کو معاف کر دے گا, منافق کو معاف کر دے گا, مشرک کو معاف کر دے گا, بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دے گا, لیکن مرتد کو معاف نہیں. اوکے, دیکھیے میں اس میں آپ سے کی دوبارہ بات کاٹوں مجھے معاذ, اگر وہ بھی سچے دل سے توبہ کرے, سچے دل سے توبہ, دیکھیے توبہ مرتد, توبہ اور دعا میں ڈفرنس ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اور دوبارہ دین اسلام میں آ کر جتنا وہ اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں, جسے کہتے ہیں کہ وہ گرا سکتا ہے, بھلا سکتا ہے اپنے جسم کو, صرف توبہ قبول ہونے کے لیے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, تو شاید پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں, آئمہ طاہرین کے صدقے میں اس کو بخش. میں آپ کی طرف آتی ہوں, صرف آپ کی بات ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو دنیا میں, اگرچہ نعوذ باللہ من ذالک کسی نے شرک کا ارتکاب بھی کیوں نہ کیا ہو یا کوئی مرتد ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, فرمایا اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہاں, اگر کوئی شخص حالت کفر میں ہی مر جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن اب اس کی معافی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا انتقال دنیا سے اس کیفیت میں ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا تھا. جہاں تک آپ نے دعا کی بات کی ہے, تو دعا کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کا معنی ہے پکارنا. تو بندہ اپنے رب کو جب کبھی پکارتا ہے, چاہے وہ گناہگار ہو, خطاکار ہو یا نیکوکار ہو, صحرا میں ہو, میدان میں ہو یا جنگل میں ہو, خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو, وہ جب کبھی اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم, فرمایا مجھ سے دعا کیا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. لیکن بالخصوص کچھ مقامات ایسے ہیں, کچھ لمحات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت بندوں کی دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے. مثال کے طور پر احادیث میں بعض دعائیں ایسی منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے, اور احادیث کے اندر دعائیں منقول ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اذان کے بعد دعا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. فرمایا خانہ کعبہ کے جب غلاف پر اور اس کی عمارت پر پہلی نظر پڑتی ہے, انسان جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, یقینی طور پر. اور جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے, گناہوں کے اوپر انسان رونے لگے, اور ایک قطرہ بھی اگر انسان کی آنکھ سے بہہ جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں 80 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور ایک آخری بات میں اس حوالے سے کہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ مریم, حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ ایک مقام پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتی تھیں, وہاں پر آپ باقاعدہ عبادت اور ریاضت کرتی تھیں, تو اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام کا گزر ہوا. آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی, آپ کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا, تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے ہیں. تو اس وقت آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, تو اس عمر میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہنالک
دعا زکریا ربہو، وہ جگہ جہاں پر حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھیں، حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ لہٰذا وہ مقامات جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء موجود ہوں، جہاں اللہ والے عبادت اور ریاضت سے اپنے سجدوں سے جن مقامات کو آباد کرتے ہوں، اگر ایسے مقامات پر کوئی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے سجدے گا۔ والی بات اور بالخصوص سجدے میں اللہ نے خود فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کی جائے اور بندہ اس میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا عمران بھائی آپ بھی، لیکن کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور ہم تو دل سے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، رو رو کے مانگتے ہیں، تب بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جس کی ہم خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ شاید وہ ہو جاتے کہ مانگنا ہی نہیں ہے، بس ہماری تو دعائیں مایوس ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک تو اللہ غفلت والے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے کہ دعا مانگ رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس وقت تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک بندہ، جیسے مفتی عمیر صاحب نے فرمایا، کہ مایوسی والا جملہ نہ بولے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسری بات، دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا، اور جس کو ہم سب سے اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر، اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اور اتنا ہو گیا کہ میں 2 سال مستقل بیڈ پہ تھا، تو ایک دفعہ دل میں جیسے آدمی مایوس تھا تو وہ کیفیت پیدا ہوئی، تو اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے زیارت کروائی اور فرمایا کہ روزانہ تمہارے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ فالج کے اٹیک کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یا تو اللہ وہی چیز دے دیتے ہیں، یا اللہ جل جلالہ اس سے بڑی مصیبت جو آ رہی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِمَّا أَنْ أَدَّخِرَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دعا کے بدلے میں آخرت میں ذخیرہ اکٹھا فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان جب دیکھے گا کہ مصیبت زدہ اور پریشان لوگوں کو اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے تو دلی تمنا کرے گا یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطا اہل البلاء الثواب، جب مصیبت زدہ لوگوں کو جو ابتلا میں آئے، امتحان میں آئے، جب ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا اور آخرت میں جب ثواب ملے گا تو دنیا میں جو عیش و عشرت کر کے آیا تھا وہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میرے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کتر دیا جاتا۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ مایوس نہ ہوں، غفلت کے ساتھ نہ کریں، اور جو سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہے دعا کا، میں الحمدللہ پورے پاکستان کی جیلوں میں جاتا ہوں بیانات کرنے کے لیے، تو اکثر قیدیوں کو کہتا ہوں کہ غصے کی وجہ سے کون کون ادھر آیا ہوا ہے، حضرت 70% لوگ اندر غصے کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی غصے کے وقت اپنے دانتوں کو بند کر لے، زبان کو بیچ میں رکھ لے، رب کعبہ کی قسم ختم قرآن اور شب قدر سے بھی زیادہ اس کی دعا قبول ہوگی جو اپنے اخلاق کے اوپر کنٹرول کر دے، اپنے غصے پہ کنٹرول کر دے۔ یہ سب سے زیادہ قبولیت والا وقت ہے جو ہم گالیاں دے کے، لڑائی جھگڑا کر کے، میاں بیوی سے، بیوی خاون سے، اللہ کا واسطہ ان قیمتی وقتوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ ہدایت مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے عافیت مانگنے کا وقت۔ میں ایک نقطہ اس میں ایک نقطہ پہ پیش کروں گا کہ صرف چند کچھ مقامات کو بھی پروردگار نے ایسی جگہ قرار دیا کہ جہاں تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا۔ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، جب ذریعے ختمی مرتبہ پہ پہلی نظر تمہاری پڑے، کربلا میں مولا حسین کی ذریعے پہ تمہاری نظر پڑی، مولا عباس کی ذریعے پہ تمہاری نظر پڑی، نجف میں مولا کائنات کے ذریعے پہ تمہاری نظر پڑی، یہ مقام ہے جہاں تمہاری پہلی نظر پڑی۔ اگر دعا مانگو گے سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، وہ تمہاری حاجتوں کو رد نہیں کرے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گی، اور بالکل آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے، میں آپ کو بالکل موقع دوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ جو مستانے ہوتے ہیں، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کچھ ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہوتے، ان کے بھی کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں لو،
یا ان کی بد دعا نہ لو، اس پہ بات کریں گے. اور بد دعا دینے والا، مطلب ہم لوگ دعا کی تو بات کریں کہ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے یا دعا قبول نہیں ہوتی. ہم دعا پہ تو بڑی بات کرتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کو بد دعا بھی دیتے تو اس کے ہم کتنے گنہگار ہوتے ہیں، اس کا ہمیں کتنا گناہ ملتا ہے. اس پہ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور یقیناً آج صحیح جو فقیر ہیں، صحیح وہ میں نہیں کہہ رہی جو رستے پہ بھیک مانگنے والے، جو فقیر اللہ والے لوگ، اللہ کے فقیر، ان کی بات کر رہی ہوں. وہ کون ہوتے ہیں؟ اور جو کہتے ہیں صوفی لفظ کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
سب کی مرادیں پوری، تجھے واسطہ ہے بندکن کا، کر سب کی مرادیں پوری، تجھے واسطہ ہے بندکن مرادوں کا، ہے مرادوں کا یہی درنال کلندر، طلوع سحر ہے شام کلندر، طلوع سحر ہے شام کلندر، اٹھو لو پیو جام کلندر، طلوع سحر ہے شام کلندر، طلوع سحر ہے شام کلندر، دھیرے 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 لا، سونا 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 لال، سونا 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 لال، دھیرے لال، پھول لال، مرچد لال۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے بد دعا کی، بد دعا کی بات کریں گے اور بہت کم وقت ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہمیں صرف فقیروں کے بارے میں جو میرا سوال تھا وہ بتا دیں، اور صوفی پہ ایک سوال تھا وہ بتا دیں، اور ہم ان لوگوں کی بد دعا سے ڈرتے بھی ہیں اور بد دعا لیتے بھی ہیں جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے، تو ہم ان کی بد دعا سے، تو مجھے تینوں چھوٹا چھوٹا جواب دیجیے گا، ایک ایک سوال کا جواب ہے۔ دیکھیے میں جلدی جلدی اس نقطے میں عرض کروں، میں مولا کائنات جناب علی ابن ابی طالب کا ایک لقب ہے امام الفقراء، وہ فقیر الگ ہے جسے معصومین نے، رسول نے، اللہ نے اللہ کا فقیر کہا ہے۔ اللہ کا فقیر وہ جو اللہ پہ ڈیپینڈ کرے، میرا مطلب ہے کہ توکل الی اللہ، وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو کچھ بھی ہوگا وہ اپنے عبادت سے، اپنے عمل سے اور اپنی محنت سے کمائے گا، وہ ہے فقیر، امام فقیر۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں نے مزدوری کی ہے غیر مسلم کے باغ میں، مجھے دیکھو، میں علی ابن ابی طالب، جب میں یہ کر سکتا ہوں تو تم محنت کر کے روزی کیوں نہیں کما سکتے؟ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، رسول ختمی مرتبہ نے آپ کو امام الفقراء خطاب دیا۔ دوسری چیز یہ کہ میرے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے، رب نے ہی کمی کی ہے نا، تو رب یہ کیسے پسند کرے گا کہ کس کو میں نے کچھ کمی دی ہے اور دنیا اس کا مذاق اڑائے یا اس کو تنگ کرے؟ دیکھیں، اگر بے زبان جانور کو بھی تنگ کرو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر منہ اٹھا کر کچھ تمہارے لیے اپنی زبان میں جو رب سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے بد دعا کر دے، تو رب تمہیں اس کی بھی سزا دے گا۔ کسی کے پاس کچھ کمی ہے یا کچھ پروردگار نے اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے، چاہے اس کے لیے بہت سی روایتیں، اس میں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کوئی پنش میں رکھا ہے، کوئی اس کو زیادتی کمی میں رکھی ہے، تو اس کا تو خیال کرو، یا آزمائش ہے، آزمائش ہے، تم خیال کرو اس کا، تو زیادہ خیال کرو۔ دوسری چیز یہ کہ جہاں تک انسانیت کی معراج وہ کہلاتی ہے کہ جو کچھ تمہارے ذہن میں اپنی اولاد کے لیے ہے، جتنا بہترین تمہارے اپنی اولاد کے لیے ہے اتنا پوری انسانیت کے لیے سوچو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ اب آپ کیا بات کرنا چاہیں گے صوفیزم پہ؟ مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا، باپ کی دعا، باپ کی بد دعا، اور مسافر کی دعا اور مسافر کے بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اپنے والدین کی اور اپنے بزرگوں کی دعائیں لیجئے۔ اور آپ نے صوفی کے بارے میں پوچھا تھا، مختصر میں بتا دوں، جو شخص اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے اپنے دل کو صاف کر لے، اخلاق رذیلہ سے اپنے کردار کو صاف کر لے اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لے، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمران بشیر صاحب، ہاں آخر میں بس اگر دو لفظ۔ بد دعا کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو جمع کیا اور فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں، تصدقنا واکثرنا من الاستغفار، صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرو اور رب سے معافی کثرت سے مانگا کرو۔ ٹھیک ہے۔ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دو چیزیں تمہارے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں جس وجہ سے تمہاری اکثریت جہنم میں گئی ہے، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تم بد دعائیں بڑھا دیتی ہو، اور دوسرا ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہو تو وہاں نہ قدری، خامن کے گھر میں جاتی ہو تو وہاں نہ قدری، ان دو چیزوں کی وجہ سے۔
اور رہا فقیر کا معاملہ تو اس میں ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ لیکن میں بڑا ضروری سمجھوں گا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ٹائم ختم ہو گیا, بہت چھوٹی سی بات ہے ورنہ کٹ جائے گا. فقیر کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, دستک ہوئی تو خامن نے کہا یہ نئی دلہن آئی تھی, یہ کھانا فقیر کو جا کے دے دو. جب دروازے پہ پہنچی تو فقیر کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو کھانا ہاتھ سے نیچے اور خود بے ہوش ہو گئی. خامن بھاگتا بھاگتا ہے, اس نے بھی فقیر کو دیکھا کہ فقیر رو رہا ہے اور بیوی بے ہوش پڑی ہے. جب ہوش آیا تو پوچھا کیا وجہ ہے, کہنے لگی کہ تو اگر کروڑ پتی ہے تو یہ جو باہر آیا تھا یہ ارب پتی تھا اور یہ میرا پہلا شوہر تھا, اس کے پاس بھی ایسے ہی فقیر آیا تھا اور اس نے اس کو دھکے دے کے مار کے اس کا برا حال کیا تھا اور آج وہ کیا بن چکا ہے, فقیر بن چکا ہے اور تو کروڑ پتی بن چکا ہے. تو اس کا خامن کہنے لگا بیگم تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں, کہ وہ کیا, کہ جس فقیر کو دھکے پڑے تھے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. کیا بات, اس لیے کسی کو حقیر نہ جانے اور اللہ کی نسبت سے جب کوئی آ جائے تو جو گنجائش ہو دے دینا چاہیے. آپ سب سے اجازت, اور آج ہم اتنے بڑے بزرگ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں, ہم ان سے ہمیں عقیدت ہے, محبت ہے, عشق ہے, لیکن کاش ہمارے اعمال بھی ویسے ہو جائیں جیسے ان کے تھے. اجازت دیں, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. کچھ نام ہیں جیسے ہمارے پاس بغدادی صاحب کا نام ہے اور محمد اسد کا نام ہے, تو ارم عائشہ, خرم بھائی اور ان کی چھوٹی سی بیٹی, ان کے لیے آج میں چادر بھی چڑھاؤں گی. اسد کے لیے ان کی امی کا نام ہے نورین طفیل, آپ کے لیے چادر ضرور میں سب کے لیے چڑھاؤں گی. اور سفر پہ جا رہی ہوں تو ہم مل کے سب دعا کریں گے. اور شیف سمیہ نے ہمیں خاص طور پہ کہا ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا, تو آپ کے لیے بہت دعا, اور میرے لیے کچھ تحفے آئے تو وہ تو میں ضرور لے کے جاؤں گی یہاں سے. میرے کیا تحفہ ہے؟ بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ٹائم نہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے جی, اجازت, اور کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا. اور میں چاہوں گی کہ اگر آلاپ آپ کا ہو اور میں تا کوئی خیال, میرے میاں کی فرمائش ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ضرور, میں چاہوں گی کہ اگر جتنا آپ